श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, अस्पतालों में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी अपनी जगह, पर मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सकीना यत्तू। हायर सेकेंडरी स्कूल में बैक वक्त 16 तालिबात बेहोश। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर तकारीब का एहतमाम। और गुलमर्ग में अपनी नौइयत का पहला क्राफ्ट मेला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाई J&K बैंक, आपका अपना बैंक। कभी सोचा है हम जिन जगहों पे जाते हैं वहाँ की कहानी क्या है? वो कहानियाँ जो शायद नानी से सुनी थी, वो जुबान जो अब सिर्फ यादों में रह गई है। गुरेज फेस्टिवल 2025 ला रहा है एक मौका अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी मिट्टी से मिलने का। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा और इंडियन आर्मी के साथ चलिए चोरवा गाँव, जहाँ शीना रिवाजों की रोशनी फिर से चमक रही है। मिलेंगे आपको ट्रेडिशनल वुडन होम्स, लोकल क्विजीन, पुराने लोक खेल और वो कहानियाँ जो सिर्फ गुरेज जैसे दिल से मिलती हैं। गुरेज फेस्टिवल 2025 ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक एहसास है। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा की वजह से जम्मू कश्मीर में अनकरीब डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला अमल में लाया जाएगा। वजीर सेहत चूंकि महकमे तालीम की वजीर भी हैं, सो हमने उनसे जम्मू डिवीजन के हार्ड जोन्स में तैनात असातिज़ा का मामला भी उभारा। मौसूफा ने सबसे पहले अस्पतालों की खिदमत के ताल्लुक से बात की। बहुत शिकायत आ रही थी कहीं कहीं पे कि रात में डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, इंटर्नशिप वाले डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद कई हॉस्पिटल का सरप्राइज विजिट किया गया ताकि पता चले कि किस हद तक ये हकीकत है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल में ही सही पाया गया कि काफ़ी जो है जूनियर डॉक्टर रहते हैं नाइट के दौरान, सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसको ये तो बिल्कुल अनजस्ट, रात में जूनियर डॉक्टर को रखा जाता, सीनियर डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट जब से हमें विरासत में डॉक्टरों की कमी तो मिली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के दौरान कई डॉक्टर 509 डॉक्टर्स लगाए गए, कई कंसल्टेंट जो PSC से खत्म होके आए थे उनको दूर दराज इलाकों में भेजा है। अगर कमी है, लेकिन कमी के साथ साथ शिकायतें जहाँ हैं वो भी कहीं कहीं पे सही हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो है प्राइवेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके वो अपनी ड्यूटी जो है वो करे
ٹائم پہ جو ہے ہاسپٹل پہنچے اور وہاں پیشنٹوں کا کیئر کرے, ان کو اٹینڈ کرے. تو یہ شکایتیں جو ہیں ہم نے کئی بار وزٹ کیے ہیں ہاسپٹلس کا, اور وہاں یہ شکایتیں کہیں کہیں درست پائی گئی ہے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ اب کر لیا ہے کہ کچھ ڈیسیجن جو ہے بہت لینے پڑیں گے. ہم نے انکوائری بٹھائی ہیں کیونکہ وہاں پہ ایمرجنسیز کو بند کیا گیا, او پی ڈی کو بند کیا گیا, پیشنٹ باہر رہیں. اسی طرح ہم نے پھر کہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ڈاکٹر کون ہے, پیشنٹ اٹینڈنٹ کون ہے, اس کے لیے کا ہونا ضروری ہے, اور اس کے اوپر نیم پلیٹ اور ڈاکٹر کا نام, اور ڈاکٹر کس, چاہے وہ آرتھو کا ڈاکٹر ہو چاہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہو, اس پہ لکھنا ہونا چاہیے. اسی طرح اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک میجر ریشفل جہاں 10 سال سے بیٹھے, ایک جگہ میں گئی وہاں لوگوں نے کہا ایسا ترین جنریشن یہ ڈاکٹر وشنو دیتی. تو اس طرح کی اگر چیزیں ہوں گے تو سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی کوشش ہے, عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کی, کہ پیشنٹ کیئر صحیح سے صحیح مل سکے, لوگوں کو علاج مل سکے, اور گورنمنٹ نے فیسلٹیز رکھی ہے, اکوپمنٹ رکھے ہیں. اگر جونیئر ڈاکٹر ہوگا تو MRI کیسے ہو سکتا ہے, کیتھ لیب کا کیا فائدہ, انالیسس یونٹس لگائے, کیتھ لیب لگائے اس سرکار کے اس 1 سال کے ٹینیور کے دوران, جیسے لائنیک لگائے ہیں سکمز میں, اسی طرح GMC میں MRI کے لیب, ان کا پھر فائدہ نہیں ہے. اگر رات میں کوئی ایمرجنسی پیشنٹ آئے گا, ڈاکٹر نہیں رہے گا, تو لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے اور کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہے. اس کے لیے سرکار اب لوگوں کو اچھا سے اچھا ہیلتھ کیئر مل سکے ہاسپٹلز میں, تو یہ ہماری کوشش جو ہے یہ جاری رہیں گے, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, تاکہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر سے بہتر بنا. جموں ڈویژن کے جو مختلف تعلیمی زونز ہیں وہاں پہ جو ٹیچرز 3 سال سے ہارڈ زونز میں کام کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ATD ابھی تک عمل آیا نہیں گیا ہے, اگرچہ ہمیں 1 سال کے لیے بھیج دیا گیا تھا. انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے آلریڈی, اور اس پہ ڈائریکٹر صاحب جو کنسرن ہے وہ ان کا ATD میں جو پرپوزل ہے وہ بن رہا ہے. لیکن آپ سمجھ جائیے کہ اس طرح جو ہے مڈ سیشن ہے اس وقت, مڈ سیشن میں ٹرانسفرز کا کرنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ آگے چونکہ ایگزامز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ریزن ہے تھوڑا سا یہ جموں والا جو ہے رک گئے. لیکن پرپوزل تیار ہے, تو جب بھی ہمیں لگے گا کہ بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو اس سے, تب ہم یہ جموں کا ہارڈ زون میں جو ہمارے بیٹھے ہیں ان کو بھی سافٹ زون میں لائے گا, اور جو سافٹ زون میں ہے ان کو ہارڈ زون میں ریچ کر جائے گا. یہ تھیں وزیر صحت و تعلیم سکینہ یتو. آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھریو میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب اسکول کی لیبارٹری میں ایک سائنسی تجربے کے دوران لگ بھگ 16 طالبات بے ہوش ہو گئیں. بتایا جاتا ہے کہ لیب میں تجربے کے دوران ایک گیس کے رساؤ کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. طالبات کو فی الفور مقامی اسپتال پہنچایا گیا, جہاں سے چند طالبات کو بہتر علاج کے لیے SMHS اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا. غورطلب ہے کہ اسکول یا کالج کی لیبارٹریوں میں کوئی سائنسی تجربہ کرنے کے دوران تمام لوازمات کا دھیان رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہائر سیکنڈری اسکول کھریو میں تجربے کے دوران سہل انگاری برتی گئی؟ ہم نے یہی سوال چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ شبیر احمد خان کے سامنے رکھا, جنہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا. ہاں جناب, یہ وہاں پہ پریکٹیکل ایز روٹین ہو رہے تھے. پریکٹیکل کے دوران یہ بچے بھی تھے, وہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہاں پر, تو وہاں پہ ٹیچر ان کو ساتھ میں تھی, کیمسٹری لیکچرر, تو وہاں پہ یہ پریکٹیکل کر رہے تھے. تو وہاں چونکہ ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ جو بھی ہم ریئیکشن کرتے ہیں تو اس میں سے وہ گیس وغیرہ نکلتا ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی گیس کی وجہ سے دے فیل سفوکیشن. تو یہی ہوا مسئلہ, تو پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس وہاں ہاسپٹل میں لیا گیا ہے, اور پھر SMHS میں بھی لیا گیا ہے فار پریکاشنری میجرز, اور پھر ان کو سر ڈسچارج کیا گیا ہے. کیمسٹری کی جو ٹیچر تھی وہ ان کو وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کرا رہی تھی, انہیں معلوم تھا کہ اس ایسڈ کے استعمال سے کون سی گیس خارج ہونے والی ہے اور اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے. لیب کے اندر تو کنٹرول کنڈیشنز ہوتی ہیں, پھر ایسا واقعہ کیوں پیش آیا کہ لڑکیاں بے ہوش ہو گئیں؟ سر ایکچولی all the SOPs and all the protocol was in place there, sir. But this gas, it sometimes comes out as you can see in the batteries when we use go to the near to the battery, there is a sulfuric acid or hydrochloric acid, it comes out, and this we feel sometimes it's obnoxious. It gives an obnoxious smell, and this is reason they feel it irritated students. Otherwise everything was in place.
ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو ڈپٹی کمشنر پلوامہ ہے انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے تحصیلدار کو بھی موقع پہ بھیجا تھا، آپ نے ان کو کیا ان پٹس دے دیے ہیں اور ابھی اس بارے میں محکمہ جاتی سطح پہ کیا لگتا ہے آپ کو کیا کارروائی مناسب ہوگی؟ سر ہمیں اس میں انوالوڈ ہیں سر، ہمارے سر جو سر ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سر دے آر انوالوڈ ان our education department director sahab, I am in touch with him, so we are giving them the update accordingly, and the situation is normal, there is no such panic. یہ تھے چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ شبیر احمد خان۔ آج ہیپاٹائٹس کے انسداد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس جگر کو متاثر کرنے والا ایک ایسا مرض ہے جو کئی بار جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے سلسلے میں آج اسکم سورا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس موقع پر کئی ماہرین نے ہیپاٹائٹس کے سمٹمز کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تدابیر کا ذکر بھی کیا۔ ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن پر آج شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے ہیپاٹائٹس کے مرض کی علامات، تشخیص، علاج کے ساتھ ساتھ اس مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر روشنی ڈالی۔ اس ضمن میں سکمز کے آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب کا اہتمام ادارے کے گیسٹرنٹرالوجی شعبے نے کیا تھا۔ تقریب میں سکمز کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر محمد سلطان کھورو مہمان خصوصی تھے، جبکہ سابق ڈائریکٹر پروفیسر شوکت علی زرگر اور جموں یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر منوج در مہمانان زیر کار تھے۔ تقریب کے چیف پیٹران اور سکمز سربراہ پروفیسر محمد اشرف گنائی، ڈین میڈیکل فیکلٹی سکمز پروفیسر جی ایم گلزار، سکمز میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر فضل کے اوپر تقریب کے آرگنائزنگ چیئرمین پروفیسر جسوندر سنگھ اور آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر شاہینہ نذیر بھی ایوان صدارت میں موجود تھے۔ تقریب کے آرگنائزنگ چیئرمین پروفیسر جسوندر سنگھ نے خطبہ استقبالیہ میں مہمانوں کو خوش آمدید کیا۔ پرنسپل سکمز میڈیکل کالج پروفیسر فضل کے اوپر ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر جی ایم گلزار اور مہمان زیر کار پروفیسر منوج در نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہیپاٹائٹس کا عالمی دن ہر سال 8 یعنی 28 جولائی کو منایا جاتا ہے، اور اس دن کو خصوصی طور منانے کا مقصد ہیپاٹائٹس کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور اس کے خاتمے کے لیے کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ سکمز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین نے ہیپاٹائٹس جیسے مہلک مرض کے خطرات اور اس سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کی علامات اور علاج معالجے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس انسان کے جگر کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ دراصل جگر میں انفیکشن کے باعث ہونے والی سوزش اور ورم ہی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری کی وجہ سے صحت کے متعدد مسائل ہوتے ہیں، جن میں کچھ مہلک بھی ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر شوکت علی زرگر نے بھی ہیپاٹائٹس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سکمز کے سابق ڈائریکٹر اور تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ایم ایس کھورو نے اپنے تجربات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پوری طور پر جموں کشمیر میں ہیپاٹائٹس کے لیے اسکریننگ نہ کی جائے تو یہ آنے والے چند سالوں میں ایک مہلک اور نہ رکنے والا مرض کا روپ اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس جگر کو جسم کا سب سے اہم عضو تصور کرتی ہے، کیونکہ یہ جسم کے سب سے اہم کام انجام دیتا ہے۔ اس کے متاثر ہونے سے جسم کے اہم افعال متاثر ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ اس مرض کی تشخیص کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہے، اور بعثت سکمز سربراہ ان کی کوشش رہے گی کہ ایک تو سہولیت دستیاب کرانا ہے اور دوسرا لوگوں کو جانکاری بھی فراہم کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا علمی اور تشخیص کی عدم موجودگی میں یہ مرض انفیکشن کی صورت میں دیگر افراد میں بآسانی منتقل ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے کچھ اقسام ویکسین کے ذریعے روکی جا سکتی ہے۔ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی، سابق ڈائریکٹر پروفیسر ایم ایس کھورو، پروفیسر شوکت علی زرگر، پروفیسر عمر جاوید کی موجودگی میں آج جگر کی بیماری کے لیے ایک
خصوصی کلینک کا بھی افتتاح کیا گیا جو کہ ہر بدھ کو روم نمبر 137 OPD میں معائنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سکم اسٹاف کے لیے ہیپاٹائٹس اسکریننگ سینٹر اور ویکسینیشن کا بھی افتتاح کیا گیا۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر اسکم سورا میں تقریب کا اہتمام۔ اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں آفات سے محفوظ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متعلق 3 روزہ قومی تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ ورکشاپ میں 70 سے زائد سرکاری افسران شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ورکشاپ CTRR، سول انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹس کے اشتراک سے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جموں کشمیر کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی اجلاس سے وائس چانسلر IUST پروفیسر شکیل احمد رمشو، معروف ارضیاتی ماہر پروفیسر VK گوڑ، سابق NDMA ممبر پروفیسر مظفر احمد اور ڈیپوٹی سیکرٹری DMRRR جمیل سنوبر نے خطاب کیا۔ مقررین نے زلزلہ مزاحم ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عوامی شعور اور تحقیق پر مبنی منصوبہ سازی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ورکشاپ میں مختلف ماہرین کی رہنمائی میں تکنیکی سیشن، عملی مظاہرے اور فیلڈ سرگرمیاں منعقد ہوں گی۔ ورکشاپ 30 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ وادی کشمیر کے ممتاز مزاحیہ فنکار بشیر احمد بھٹ المعروف بشیر کوتر آج اپنے آبائی گاؤں ہانجی گنڈ چاڈورا بڑگام میں انتقال کر گئے۔ مرحوم طویل وقت سے وادی کے تھیٹر اور مزاحیہ فنون سے وابستہ تھے اور اپنے منفرد اداکاری، برجستہ مکالموں اور فطری انداز مزاح کے باعث عوام میں بے حد مقبول تھے۔ ان کا تعلق واتھورا علاقے سے تھا اور انہوں نے متعدد ثقافتی پروگراموں، ڈراموں اور اسٹیج پرفارمنسز کے ذریعے کشمیری ثقافت اور زبان کی خدمت کی۔ ان کے انتقال پر ان کے مداحوں، ثقافتی اور ادبی حلقوں میں گہرا رنج پایا جا رہا ہے۔ مختلف ثقافتی تنظیموں اور شخصیات نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وادی نے ایک باکمال فنکار کو کھو دیا ہے۔ بشیر احمد بھٹ المعروف بشیر کوتر کی وفات پر جموں کشمیر کی مختلف انجمنوں نے تعزیت پرسی کی ہے۔ ان میں جموں کشمیر مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور، ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بھٹ، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن، انجمن ترقی ادب سوسائٹی کشتواڑ، نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن پکھرپورہ، کشمیر بزم ادب سنگرامہ، چندر سیر کلچرل فورم پٹن، اندر کلچرل فورم سنبل سوناواری، دلشاد کلچرل فورم نوگام سوناواری، شہجار ادب لولاب، آل انڈیا ریڈیو لسنرز گروپ کشمیر، مہک ڈرامٹک کلب سری نگر، اداکار اور قلمکار گلفام بارجی، نامور گلوکار منظور احمد شاہ، رشی کلچرل فورم گاندربل، آکاش کلچرل فورم علم ناگ کھاگ، شہجار کلچرل فورم پوشکر کھاگ اور دیگر کئی تنظیمیں اور شخصیات شامل ہیں۔ سمن شوپیاں کے صدیو علاقے میں کل رات ایک کھیل کے میدان میں شہتوت کے درخت شر پسند عناصر نے کاٹ ڈالے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ درخت برسوں پرانے تھے اور انہیں کاٹ ڈالنے سے محکمے کا بڑا نقصان ہوا۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ شرپسندی اور قانون شکنی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس سلسلے میں آج ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدیو کا دورہ کیا۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ شہربین سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ قصورواروں کو جلد ہی بے نقاب کیا جائے گا اور محکمے کے جو ملازم غفلت شاری کے مرتکب پائے جائیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اشفاق صاحب، یہ ایک سپورٹس گراؤنڈ ہے وہاں پر چدو میں پرسنلی وہاں وزٹ کیا اور وہاں کچھ جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے کچھ ایک پلانٹس کا نقصان کیا ہے جو ہم نے آن سپاٹ دیکھا۔ ہم نے ہدایت دی، ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن شوپین ایڈمنسٹریشن کے جو پولیس آفیشل وہ بھی تھے ہمارے ساتھ، اور جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو اس میں ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یہ جو ہیں لگ بھگ 10-12 کے قریب جو ہیں پلانٹ یہ کاٹے گئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جنہوں نے کیا بھی ہے، اگر کوئی ایمرجنسی بھی تھی تو ان کو پرمیشن لینا چاہے تھا ڈپارٹمنٹ سے۔ ایسے خود ہی لاسنس بن جائے گی تو وہ اچھا نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ اس لیے میں نے آج اپنا ای میل اور اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہے اپنے لوگوں سے کہ اگر کہیں ہماری ویلنس کا نقصان ہوتا ہے تو امیڈیٹلی وہ ہمیں رپورٹ کریں۔ ہمارا نمبر ہے 019423132447 اور ہمارا میل ایڈریس ہے jksericulture@gmail.com۔ تو اس نمبر پر ہمیں رابطہ قائم کریں اور اس ویلنس کو بچائیں۔ یہ جو ویلنس ہے یہ ہمارے غریب لوگوں کے لیے
کرم کشی کا ایک بڑا ذریعہ ہے یا ہمارے یوتھ کے لیے ایک روزگار کا بڑا ذریعہ ہے, بڑا وسیلہ ہے. اس کو بچانا ہے اپنے لوگوں کے لیے. اگر کہیں مجبوری ہے تو پراپر ہم سے اپروول لے کے کر سکتے ہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہمارے عملے کو بھی ہدایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایگلز آئی, ہر جگہ کڑی نظر رکھنی ہے, ہر پراپرٹی کی کڑی نظر رکھنی ہے. اور جو ہمارے نمبردار چوکیدار حضرت ہے, دے شوڈ آلسو انفارم اس کہ جہاں جہاں کہیں نقصان ہوتا ہے تو ان کا بھی فرض بنتا ہے. جہاں سے پلانٹس اکھاڑ دیے گئے یا کاٹ ڈالے گئے, کیا وہاں پہ اب دوبارہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پلانٹس اگائے جائیں گے, یا اس کے بارے میں کوئی اور جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے, غالباً اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ آپ کا کوئی اس بارے میں تال میل ہوگا, اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں, ادروائز بھی ہماری پالیسی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں اویلیبل لینڈ ملتا ہے, اسٹیٹ لینڈ, وہاں ہم پلانٹیشن کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری پالیسی ہے. آپ دیکھیں پہلے بھی مہاراجا کے ٹائم سے بھی بہت ساری پلانٹیشن ہوئی ہے, تب جا کے ہمارے پاس ابھی 55 لاکھ پلانٹ کے قریب ہے. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس پروسیس کو کنٹینیو لائیں. ہمیں HADP میں 10 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے, تو ہر لاکھ ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ پلانٹیشن کرتے رہتے ہیں. جہاں جہاں ہمیں اسٹیٹ لینڈ یا دوسرا کوئی ملتا ہے وہاں ہم کریں گے, اور اس ایریا میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ ویلتھ ہے, یہ لوگوں کے لیے ہے, اس پبلک پراپرٹی. یہ پلانٹس گروتھ کے کس سٹیج میں تھے اور ان کے اکھاڑنے سے یا انہیں کاٹ ڈالنے سے کس قدر نقصان ہوا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے بڑے پلانٹ تھے, کوئی 20 سال 25 سال پرانے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہے تھا. یہ انہوں نے بالکل غیر قانونی ایک قدم اٹھایا ہے. اس میں بالکل پولیس ایڈمنسٹریشن جو بھی کارروائی کرنی ہوگی وہ کر لیں گے, اور ایکٹ کے حساب سے میں بھی اس میں جو بھی ایکشن کرنی ہوگی اس میں کی. ہم نے کچھ ملازموں کو بھی آج سسپینڈ کیا اور ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کروائیں گے, اور دیکھیں گے جو ملوث ہوں گے ان کے خلاف بالکل کارروائی ہو جائے گی. یہ تھے ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ. شمالی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں آج سے ووکل فار لوکل نامی قومی پیمانے کی مہم کے تحت اپنی نوعیت کا پہلا کرافٹ میلہ شروع ہوا. میلے میں مختلف محکموں سے وابستہ دستکاروں اور صنعتکاروں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں. میلے کو سیاحوں کی خاصی پذیرائی مل رہی ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ کرامت قیوم. آج عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مرکز گلمرگ میں قومی پہل ووکل فار لوکل مہم کے تحت ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس میں مقامی دستکاروں کے علاوہ دوسرے محکمہ جات, ہینڈی کرافٹس, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر نے بھی اپنے اسٹال لگائے تھے, جس کو مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ریاستی سیاحوں نے بہت پسند کیا اور خریداری بھی کی. اس نمائش کا افتتاح ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شلپا نے مشترکہ طور گنڈولا ویٹنگ ایریا میں کیا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پہل نیتی آیوگ نے ملک گیر سطح پر آکانکشا برانڈ کے طور پر شروع کیا, جس کا مقصد مقامی مصنوعات, کاریگروں, سیلف ہیلپ گروپس اور فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کو ملک بھر میں بلاک سطح پر فروغ دینا ہے. اس سکیم کا مقصد دیہی معیشت کو مضبوط کرنا اور مقامی صنعت کاروں کے تیار کردہ اشیاء کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا شامل ہے. یہ نمائش 1 ہفتہ جاری رہے گی. اس دوران اس نمائش میں جہاں مقامی دستکاروں کے اشیاء رکھے گئے تھے, وہاں لڑی, ہنر سازی کے ورکشاپس, کشمیری قالین, ہینڈلوم کے اشیاء, مقامی پکوان اور جڑی بوٹیوں سے متعلق اشیاء و دیگر علاقائی مخصوص چیزیں پیشکش کی گئی تھی. گلمرگ سے کرامت قیوم کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر ریاسی سے زاہد ملک کی اطلاع ہے کہ مہور سڑک پر واقع پلاسو پل کے نزدیک آج ایک حادثہ پیش آیا, جس میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق ایک موٹر سائیکل دھرماڑی سے مہور کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہوا. اس موقع پر مقامی لوگ اور پولیس جائے حادثہ پر پہنچی اور فوری طور پر زخمیوں کو PHC دھرماڑی منتقل کیا گیا, جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد تینوں زخمیوں کو ضلع اسپتال ریاسی ریفر کیا گیا. زخمی افراد کی شناخت رتن سنگھ, رشپال سنگھ اور محمد قیوم کے طور پہ ہوئی ہے. دریاستہ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سودان کی صدارت میں آج ایک اہم جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں TB مکت بھارت ابھیان جولائی تا دسمبر 2025 کے تحت ضلع بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. ضلعی تپیدک آفیسر ڈاکٹر غلام حسن کھٹانہ نے ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ایکشن پلان اور 1,03,059 افراد کی اسکریننگ کا ہدف پیش کیا جو حساس آبادی سے تعلق رکھتے ہیں.
डिप्टी कमिश्नर ने फ़ाल केसों की तलाश को तेज़ करने, दस्तयाब तशख़ीसी सहूलियात के मौसर इस्तेमाल और बरवक्त इलाज के आगाज़ पर जोर दिया। और अब हम रुख करते हैं ज़िला कुलगाम का। कुलगाम से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं फ़ारूक राथिर और बात कर रहे हैं ज़िले के मुख्तलिफ देहात में सेहत व सफाई की नाकिस और तकलीफ दह सूरत हाल का। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा के सरकारी दावों के मुताबिक जिला कुलगाम में अगरचे अहम कस्बों के साथ साथ जो और दूर दराज इलाकों में सफाई सुथराई का काम शदमत से जारी है। ताहम जिले के मुख्तलिफ इलाकों खासकर दी और दूर दराज इलाकों में सफाई सुथराई का फकदान होने के नतीजे में अवामी हलकों में जिम्मेदार एजेंसियों के तई शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। शहरवीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिले के सिर्फ अहम कस्बों, तहसील सदर मकामात, म्युनिसिपल कम्यूनिटी और म्युनिसिपल काउंसिलों के हदूद के तहत आने वाली बस्तियों में अगर जो सफाई सुथराई के खातिर किसी हद तक इकदाम किए जा रहे हैं, ताहम जिले के अक्सर इलाकों ओम शालीबुक, त्यूसर, काजीगुंड, कुलगाम, कोंड, कैमू, यारीपोरा, अशमुजी और इलाका दमाल हांजीपोरा के मुल्का देहात के साथ साथ दी और दूर दराज इलाकों में सफाई सुथराई के खातिर किसी भी तरह के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और मुतज़िक्रा देहात में गंदगी के बड़े बड़े अंबार देखने को मिल रहे हैं, जिनकी बदबू से इन इलाकों में मुहलिक बीमारियां फूटने का एहतमाल बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि कभी कभार मुतल्लका एजेंसी के एहलकार दौरा तो करते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इलाका दिवसर के सपर टंगपोरा, बिरीगाम, चौगाम, गुंडीपोरा, चेनड़ीगाम, जंगलपोरा, चुरट, आगरू, केलम, कोंडमोड़, योर खुशीपोरा, खारगुंड, ब्रिन लामर, नावा, बयामा, मंडोल, शाहू, सचन, बाबापोरा, वाल्टुंगू, रोजलो, अवेरिल, बाटुंगू, वाटीहल, स्ट्रोंसो, नसू, बुनिगाम और दीगर मुल्का देहात के लोगों ने शहरवीन को बताया कि उनके देहात में महकमा दिही तरक्की की जानिब से सफाई सुथराई के लिए खातिर का इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हर मोहल्ले, हर गली में गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं और इस हवाले से लोग सख्त परेशान हैं। इसी तरह इलाका कुलगाम के तहत आने वाले मुख्तलिफ देहात संगस, कारोट, शुरत, सुरंदू, कोलपोरा, बोगुंड, बोलसू, बोगाम, चडर, बान, मोटरगाम, दलरकूट, चांसर, मिरामा, आड़ीगतू, कनीपोरा, पोंजवा और दीगर मुल्का देहात में भी एक जैसा सूरत हाल है। इन इलाकों में कूड़ा करकट, कचरा, पॉलीथीन और दीगर गंदगी के अंबार जमा हो गए हैं, लेकिन हैरत का मुकाम यह है कि महकमा दिही तरक्की, सेहत और दीगर निगरान एजेंसियों के दावे और ऐलानात शराब साबित हो रहे हैं और जिले में खासकर दिही इलाकों में सफाई सुथराई के खातिर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और लोगों में इस हवाले से शदीद नाराजगी पाई जा रही है। उधर इलाका दमाल हाजीपोरा में भी सूरत हाल मुतज़िक्रा इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। तफसीलात के मुताबिक नागम, डीके मर्ग, सियासरातर, सियारपोरा, द्रंगबल, टंगमर्ग, केबीपोरा, मजगाम, नासनूर, वोटू, चचबोटू, नंदी मर्ग, गुलजाराबाद, दांदवाड़, यारीखा, शालमची, अविल, विडनाग और अड़जन के साथ साथ छोमगुंड, गाशिरीना, गुदर, अस्थल और प्राणहाल के अलावा दीगर मुल्का देहात की हालत भी बद से बदतर बताई जाती है। गंदगी के ढेर जमा हो जाने से मुतज़िक्रा देहात में तकलीफ देह बदबू फैली हुई है। ताहम मुतल्लिका एजेंसियों की नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से पूरी सफाई सुथराई के खातिर अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन निगरान एजेंसियों की जानिब से अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इसी तरह इलाका होम शालीबुक के मुताबिक देहात के लोगों ने शहरवीन को बताया उनके देहात कातरसू, पारीगाम, बिहीबाग, मुजगुंड, डमीडुला, रामपोरा, सनीगाम, डसन, हांजर, जबन, टोंगडोन, सुरसना, रेडवनी, खड़वनी, कैमू, कुजर, गनोसर गांव, बदुड़ और खरबराड़ी के अलावा दर्जनों देहात में भी गंदगी के बड़े बड़े ढेर जमा हो गए हैं, लेकिन मुतल्लिका एजेंसी की नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस इन इलाकों में शदीद बदबू फैलने से लोगों का जीना माल बन गया है। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामूला से करामत कयूम की इत्तला है कि आज इलाका नारवाव के बालाई इलाका जात नंबलन, हरदुखल, गोरवन, पलदजन और खुल बाला के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ मुजाहरे किए। बताया जाता है कि इन इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है और इन लोगों को कई कई किलोमीटर का सफ़र पैदल करके पानी हासिल करना पड़ता है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले जो हमने खबर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खरू के ताल्लुक से की थी, इस सिलसिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पांपूर का कहना है कि असल में 31 तालिबात बेहोश हुई थीं, जिनमें से 15 को फर्स्ट एड देने के बाद
अस्पताल से छुट्टी दी गई और जो बाकी 16 तालिबात थी उन्हें वहाँ से SDH पांपुर पहुँचाया गया और उनमें से कुछ तालिबात को बाद में SMHS अस्पताल पहुँचाया गया। ये इत्तला हमें अभी अभी शबीर भट्ट की तरफ से मिली है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।